सूरह अल बकरा आयत नंबर 91। वा और इज़ा जब क़ीला कहा जाता है लहुम उनसे आमिनू ईमान ले आओ बीमा उस पर जो अनजला नाजिल किया है अल्लाह अल्लाह ताला ने। और जब उनसे कहा जाता है कि उस पर ईमान ले आओ जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, कौलू वो कहते हैं, नुमिनु हम ईमान रखते हैं, बीमा उसके साथ जो उनजिला नाजिल किया गया, अलैना हम पर। तो वो क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि हम तो उस पे ईमान करते हैं जो हम पे नाजिल किया गया। वा और यकफुरूना वो कुफर करते हैं, बिमा उसका जो वराअहू उसके अलावा है। यानी तौरात के ऊपर यकीन रखेंगे, कुरान के ऊपर नहीं रखेंगे, और कुफर करते हैं उसका जो उसके अलावा है। वाह हालांकि हुआ वो अल हक हक है, कुरान हक है, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला है, लिमा उसकी जो माहुम उसके साथ है या उनके पास है। क्या थी उनके पास? तौरात। कुल कह दीजिए, फलीमा तो क्यों, तकतुलूना तुम कत्ल करते थे, अंबिया अंबिया को, अल्लाह ही अल्लाह ताला के। आप कह दीजिए तो क्यों तुम अल्लाह ताला के अंबिया को कत्ल करते थे, मिन कबलू इससे पहले, इन अगर कुन तुम थे तुम, मुमिनीना ईमान लाने वाले। आप कह दीजिए अगर तुम ईमान लाने वाले थे तो इससे पहले तुम अंबिया को क्यों कत्ल किया करते थे। इसको ग्रामेटिकली एनालाइज कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि इन आयात की तफसीर क्या है। वाव हरफे अतफ है, बात जो है वो अभी आ रही है, यानी कि जारी है। इजा इजा है जब, हमने देखा था एक था इज, ठीक है, और ये है इजा। ये इजा जो होता है ना, ये जब भी आता है जुमले में शर्त का मफहूम लेकर आता है, या इसको हम कहते हैं इजा शर्तिया। होता ये जर्फ है, जर्फिया शर्तिया, इजा के साथ शर्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे इजा जर्फिया शर्तिया। क़ीला कहा जाता है। अब इसके मीनिंग से देखिए, ये क़ाला की ही शक्ल है, लेकिन क़ाला जो है वो फेल मारूफ है और क़ीला फेल मजहूल है। आप इसके मीनिंग से देखिए, कहा जाता है यानी कौन कह रहा है? ये तो नहीं मेंशन हुआ हुआ ना, इसलिए ये मजहूल है। हमने देखा था पिछले लेसन में कि फेल मारूफ वो होता है जिसका फाइल मौजूद होता है, काम करने वाला मौजूद होता है, और फेल मजहूल वो होता है जिसका फाइल मेंशन नहीं होता। बात हो रही है, काम हो रहा है, मगर करने वाले का बताया नहीं गया। तो कहा जाता है यानी किसने कहा ये नहीं बताया गया, इसलिए ये मजहूल है। ये कौला की जो मजहूल शक्ल है कीला है, ठीक है। ये फीला का वजन है, फीला, फा या लाम, फीला इसके वजन के ऊपर है कीला। फेल माजी मजहूल वाहिद मुजक्कर गायब, काफ वाव लाम रूट वर्ड वही है। लहुम उनसे, लाम हरफे जर है और हम जमीर के साथ जुड़ के आएगा तो लामे जारा जबर के साथ होगा। उनसे मुरक्कब जारी बनेगा, आमिनू ईमान ले आओ। अब हम इसको देखें अगर, तो ये आपको मिलती जुलती शक्ल लगेगी फेल माजी से, जमा मुजक्कर गायब से, आमिनू। हालांकि ये फेले माजी नहीं है, ये फेले अमर है, ईमान ले आओ, हुक्म दिया जा रहा है। इसकी पहचान कैसे करेंगे? एक तो तर्जुमे से आपको पता चलेगा, ईमान ले आओ उनको हुक्म दिया जा रहा है। एक आपको बताएगी चीज, ये मीम के नीचे अगर जेर नजर आ रही है तो आपको पता चल जाना चाहिए ये फेले अमर है। अगर ये मीम के ऊपर जबर होती ना, आमनू, तो होगा वो ईमान लाए, फेल माजी का बनेगा, ठीक है। तो ये है फेले अमर का जमा है, मुजक्कर है, हाजिर है, क्योंकि फेले अमर हाजिर के सीगों का बनता है, और उसमें क्या होता है, हुक्म दिया जाता है। हमजा मीम नून, अमन में आ जाओ, दिल इत्मीनान और सकून की कैफियत में आ जाए। तो जब उनसे कहा जाता है ईमान ले आओ, बीमा उस पर जो, बी हरफे जर, मा मौसूल उस पर जो, मुरक्कब जारी, अनजला नाजिल किया है, फेल है माजी का, जमा है वाहिद है मुजक्कर है, गायब है
نازل کیا ہے اللہ اللہ تعالی نے، فاعل اس کا اللہ تعالی، فعل کے بعد فوراً پیش والا اسم فعل کے لیے فاعل بنے گا، جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قالو وہ کہتے ہیں، فعل ماضی جمع مذکر غائب قاف واو لام روٹ ورڈ کے ساتھ، نؤمنو ہم ایمان رکھتے ہیں، نون شروع میں ہم کے لیے، فعل مضارع کی علامت، حمزہ میم نون روٹ ورڈ، ہم ایمان رکھتے ہیں، فعل مضارع جمع متکلم، ہم متکلم کے لیے ہوتا ہے نا، فعل مضارع جمع متکلم، بیما اس کے ساتھ جو بھی حرف جر، ما موصول مرکب جاری اس کے ساتھ جو، انزلہ نازل کیا گیا۔ اب دیکھیے یہاں پہ بھی قیلہ والی کیفیت آ گئی، وہاں پہ بھی معلوم نہیں کہ کس نے کہا، یہاں پہ بھی معلوم نہیں کہ کس نے نازل کیا، بس نازل کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ فعل مجہول ہے، مجہول کی ایک علامت میں نے آپ کو بتائی تھی، پہلے پہ پیش، فعل ماضی میں دوسرے یا تیسرے کے نیچے زیر، اور آخری کے اوپر زبر۔ انزلہ فعل یہ فعل ماضی مجہول، واحد مذکر حاضر، نازل کیا گیا علینا ہم پر، علی حرف جر ہے اور نا جمع متکلم کی ضمیر اس کے ساتھ جڑ کر آئی ہے، جو کہ مجرور حالت میں ہے، اس ٹائم مرکب جاری بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پہ نازل کیا گیا، یعنی تورات کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں، اور یکفرون وہ کفر کرتے ہیں، جٹلاتے ہیں، یا شروع میں وہ کے لیے، واو نون آخر میں جمع کے لیے، اور کاف فارا کفر روٹ ورڈ، وہ یکفرون وہ کفر کرتے ہیں، فعل ہے مضارع کا، واحد جمع ہے مذکر ہے غائب ہے، بیما اس کا جو، بی حرف جر، ما موصول ہے اور یہاں پہ مجرور ہو کر مرکب جاری بنا رہا ہے، بیما اس کا جو مرکب جاری، وراءہو ان اس کے علاوہ ہے، وراءہو مرکب اضافی، وراء اسم ہے اور ہو اس کے ساتھ ضمیر جڑ کر آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مرکب اضافی کا پیٹرن۔ وراء کہتے ہیں اصل میں کسی چیز کا آگے ہونا یا پیچھے ہونا، یعنی کہ ٹھیک جگہ پہ نہ ہونا، اس کے علاوہ ہے، یعنی وہ اس جگہ پہ نہیں ہے، چاہے آگے ہے چاہے پیچھے ہے چاہے ادھر ادھر کہیں پر ہے، بس اس جگہ پہ نہیں ہے، تو اس کے علاوہ ہے، یعنی ہم کفر کریں گے تورات کے علاوہ کوئی بھی چیز ہوگی ہم اس کا کفر کریں گے، چاہے وہ تورات سے پہلے کی ہے تورات کے بعد کی ہے کہیں کی بھی ہے، تو اس کا آگے یا پیچھے ہونا وراء کے معنوں میں آتا ہے، مرکب اضافی کا پیٹرن ہے۔ حالانکہ واو حالیہ، ہوا یا ہم نے دیکھا تھا واو حالیہ جو ہوتا ہے نا، یہ کوئی عامل نہیں ہے، کوئی عمل نہیں کرتا، صرف حالانکہ کا ترجمہ دیتا ہے۔ ہوا ضمیر ہے جو کہ مرفوع ضمیر ہے، اور جمع وہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، الحق حق ہے، ایک آیا ہے اسم ہمارے پاس جو کہ ہے ال کے ساتھ آ رہا ہے تو معرفہ ہے، اور یہ مرفوع اسم بھی ہے، ٹھیک ہے، ہا قاف قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، مصدقن تصدیق کرنے والا ہے، میم شروع میں والا والی والے کے لیے، صاد دال قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ بھی اسم آیا ہے ایک منصوب، جس کو ہم اصل میں دیکھیں تو یہ تصدیق کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا والی والے منصوب اسم ہے، ہم اس کو اس کا مفعول نہیں بنائیں گے، اس کو ہم جملے میں کوئی اور سٹیٹس دیں گے، لیما اس کی جو، لی حرف جر ہے اور ما اس کے ساتھ موصول مرکب جاری بنا رہا ہے، اس کی جو، اسکرین شاٹ لے لیجیے گا، معہم پاس ہے ان کے پاس کیا تھا، ان کے پاس تورات تھی، اور قرآن تصدیق کرتی ہے کہ تورات بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، مع ایک ظرف ہے، دیکھیے نا، پاس ظرف مکان،
ایک مقام کو ظاہر کر رہی ہے، آس پاس ارد گرد ادھر ادھر اوپر نیچے یہ تمام مقامات ہوتے ہیں، تو یہ ظرف ہے، اور اس کے ساتھ جب ضمیر جڑ کر آئے گی تو مرکب اضافی بنے گی۔ ہم کی ضمیر جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ قل آپ کہہ دو، آپ کہہ دیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، فعل ہے امر کا، واحد ہے، مذکر ہے، حاضر ہے، ٹھیک ہے۔ فا تو لی کے لیے ما جو، اب آپ اس ایک ورڈ کو ذرا اچھی طرح دیکھ لیجئے، یہ فا جو ہے نا یہاں پہ جواب شرط پہلے آ گیا ہے، یہاں پہ جواب شرط پہلے آ رہی ہے، اور جواب شرط یعنی جس کو ہم جزا بھی کہتے ہیں، اس میں اگر کوئی پریپوزیشن لگتی ہے نا، تو یہ فا جب لگتا ہے نا اس کے ساتھ، تو یہ فا فصیحہ ہوتا ہے، وضاحت کو زیادہ کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے، فصاحت سے جواب دیتا ہے اس کا۔ فا فصیحہ ہے، لی حرف جر ہے، اور یہ ماں تھا پورا، میم الف زبر ماں، اس کا الف ڈراپ ہوا ہے۔ عموماً اکثر ایسا ہوتا ہے ماں کا، ماں استفہام کا، یا پھر کوئی بھی ماں ہو، اس کا الف ڈراپ آپ کو قرآن پاک کے اسلوب کے مطابق نظر آئے گا۔ یہ لی ماں تھا، لی کے لیے ماں جو، ٹھیک ہے، سوری ماں کیوں، تو کیوں، اب یہ ماں کون سا ہوگا اگر یہ سوال کر رہا ہے، تو یہ ماں استفہام ہے، تو کیوں، تقتلون تم قتل کرتے تھے، تا شروع میں آ گئی، فعل مضارع کی علامت، قاف تا لام اس کا روٹ ورڈ، واو نون جمع کے لیے، اذا کی وجہ سے یہ جو ہے نا جزا میں بھی آ رہا ہے، تو یہاں پہ یہ مستقل ہونے کا مفہوم آئے گا، یعنی کہ قتل کرتے تھے، کرتے رہتے تھے، استمراری کے معنوں میں آئے گا۔ انبیاء انبیاء کو، اللہ اللہ تعالی کے، مرکب اضافی، انبیاء اللہ اللہ کے انبیاء، یہ جمع مکسر ہے، انبیاء جو ہے نا جمع مکسر ہے نبی ان کی، اللہ ہی اللہ تعالی کے، من قبلو اس سے پہلے، من حرف جر ہے، قبلو مجرور آ رہا ہے آپ کے پاس ظرف، تو یہ اس سے پہلے مرکب جاری بنا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ان اگر یہاں سے جو شرط ہے نا وہ شروع ہو رہی ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا ذہن پہ زور ڈال کے دیکھیں اور اس کے اردو ترجمے کو دیکھیں، اگر تم ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ جواب تو یہ بنتا ہے نا سیدھا، اگر پہلے آئے گا تو بعد میں آئے گا، ہے نا، اگر تم اگر تم ایمان والے تھے تو انبیاء کو اس سے پہلے قتل کیوں کرتے تھے؟ لیکن چونکہ یہاں پہ جوابی شرط پہلے آ گیا ہے، تو شرطیہ جو ہے نا وہ بعد میں آ گیا، یہ بعد میں آ گئی ہے، یہ پہلے آ گیا، جو پہلے آتی ہے اس کو مقدم کہتے ہیں، قاف دال میم، قدم آگے کی طرف چلتے ہیں نا، جو پہلی چیز آ جاتی ہے اس کو مقدم کہتے ہیں، اور جو بعد میں آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کو پہلے آنا چاہیے وہ مؤخر ہوتی ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا، آگے بھی آپ ان الفاظ کو سنیں گے، اس لیے ذہن میں رکھ لیجیے، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے آنے والی چیز مقدم کہلاتی ہے جس کو بعد میں آنا چاہیے، لیکن اگر بعد میں آنے والی چیز پہلا کا سٹیٹس رکھتی ہو تو اس کو مؤخر کہتے ہیں، وہ بعد میں آ رہی ہے جس کو پہلے آنا چاہیے، وہ پہلے آ رہا ہے جس کو بعد میں آنا چاہیے، تو جواب ہمیشہ بعد میں آتا ہے اور یہ پہلے آتا ہے، لیکن آپ اردو میں سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جواب شرط پہلے آ گیا ہے اور شرط بعد میں آئی ہے۔ شرط کیا ہے؟ ان اگر، ان حرف مصدری ہے، ہم نے دیکھا ہے مضارع کو نصب دیتی ہے، مگر فعل ماضی کے اوپر کوئی کام نہیں کرتی، یہ آپ کو دیکھنے میں آ گیا کہ یہ کیوں ایسے ہے۔ ان حرف شرط ہے اور یہ مضارع کو مجزوم، جازمہ ہے، یہ مجزوم کرتی ہے، سوری ناصبہ نہیں ہے، ان حرف شرط ہے، مضارع کو مجزوم کرتی ہے لیکن فعل ماضی کے اوپر کوئی کام نہیں کرتی۔ آگے آ رہا ہے فعل ماضی کن تم، کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ فعل ماضی ناقص ہے، ٹھیک ہے، کن تم فعل ماضی ناقص، کیونکہ آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیے، تھے تم، یعنی بات تو پوری نہیں کر رہی نا، پوری بات کو سمجھا نہیں رہی، اس لیے یہ فعل مکمل نہیں ہے۔ یہ ایسے افعال جو کہ بات کو پوری سمجھائیں نا، ان میں نقص ہو، نون قاف صاد، یعنی وہ مکمل ایکسپلین نہ کریں فعل کو،
وہ فعل فعل ناقص فعل کہلاتے ہیں، اور یہ کاف و نون کے ساتھ یہ کون تم جمع مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوا ہے، فعل ماضی ناقص، مؤمنین ایمان لانے والے تھے، یہ یہاں پہ مؤمنین جو ہے منصوب اسم ہو کے آ رہا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، ایمان لانے والے تھے، یہ نسبی جری حالت کا جمع اسم ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہا گیا ہے، بتایا کیا جا رہا ہے کہ یہ ذکر کن کا ہے، کن کو کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے اوپر ایمان لے آؤ۔ اہل کتاب جو تھے ان کو جب کہا جاتا تھا کہ اپنی آ، جو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی ہے اس کے اوپر ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے، وہ کیا کتاب تھی؟ قرآن پاک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کی جو تھی تبلیغ کے لیے اپنی زندگی کے 63 سال، یعنی سمجھ لیجئے کہ 23 سال ان کی تبلیغ کے، اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کتاب کی تبلیغ کے لیے ہی تیار کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 23 سال جو تھے وہ اس کتاب کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے پیغام کی تبلیغ کے لیے گزارے، اور ایک ہی پیغام دیا، اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کیا نازل کیا تھا؟ تورات بھی نازل کی تھی، لیکن جب قرآن پاک کو نازل کر دیا تو پھر اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا۔ ہم یہ ضرور مانتے ہیں، یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے کہ وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، مگر اب اس کے جو فرمودات تھے، احکامات تھے، ان کو ماننے کا حکم جو تھا وہ ناسخ ہو گیا، اب قرآن پاک آ گئی، اسی کے احکامات کو ماننا ہے، اسی کے اوپر ایمان رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ جو نازل کیا گیا قرآن پاک کو ہم نے ماننا ہے، اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لانا ہے، یہی حکم اس وقت کے یعنی کفار مکہ کو دیا جا رہا ہے، اہل یہود کو دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان لے آؤ، کیونکہ تم لوگ جانتے بھی ہو کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، تو لیکن چونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، عصبیت تھی ان کو، مذہبی عصبیت تھی، پھر خود ساختہ علمی مقام کہ ہمارے اوپر تورات نازل ہوئی ہے، ہم تورات کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانیں گے، بے شک وہ ہماری تائید میں ہی کیوں نہ ہو۔ جب ان سے انکار پہ ان سے پوچھا جاتا تھا کہ اگر تم تورات کے اوپر ایمان رکھتے ہو تو پھر تمہیں ان سوالات کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ یہ ساری باتیں تو تمہاری ہی عقیدے کی ہیں، تورات میں پائی جاتی ہیں، پھر تمہارے اوپر کیا جواز ہے کہ تم اس کے احکامات سے انکار کرو؟ تو وہ کہتے تھے کیا کہتے تھے؟ وہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے تورات کے علاوہ آگے پیچھے کوئی بھی چیز ہوگی ہم نے اس کو نہیں ماننا، حالانکہ یہ بہت بڑا جواز تھا کہ جو بات ہی تمہاری تائید کر رہی ہے، جو کتاب تمہاری ہی تائید کر رہی ہے، پھر اس کے انکار کا جواز کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ پھر تم نے انبیاء کرام کو کیوں قتل کیا، جبکہ وہ تمام کے تمام تمہاری بنی اسرائیل کے تھے نا، تم تو کتاب کے اوپر ایمان رکھتے تھے پورا، انبیاء کو قتل کرنے کا کیا جواز تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 40 دن کی غیر حاضری کے اوپر جب انہوں نے بچڑے کی پرستش کی تو سوال پیدا ہوتا ہے کیوں کی تھی؟ کتاب کو تو مانتے تھے، شریعت تو آ چکی تھی، کیوں کی؟ اور اب تک گائے پرستی کے قائل کیوں ہو، جب تک کہ تورات میں بھی وضاحت تھی کہ گائے پرستی سے منع کیا گیا تھا؟ اصل وجہ کیا تھی کہ یہ لوگ حقیقی ایمان سے ہی خالی دامن ہو چکے تھے اور تمام باطل نظریات کو ایمان کا درجہ دیتے تھے، حالانکہ شرک جو ہے وہ تمام گناہوں کا منبع ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی فرمایا ہے کہ جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں، تو انہوں نے فرمایا، اور جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا کہ پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حدیث بھی اس بارے میں آتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سخت ترین عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا، اور گمراہ امام اور تصویر بنانے والے کو عذاب ہوگا۔ تو یہاں پہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ یہودی تورات اور قرآن، وہ کسی بھی کتاب کو ماننے کو تیار نہیں تھے، یہ نہیں تھا کہ وہ تورات کو مانتے تھے، وہ چاہے تورات ہو چاہے قرآن، دونوں کا ہی انکار کرتے تھے۔
وہ کیا مانتے تھے؟ وہ صرف اپنے خود ساختہ نظریات مانتے تھے۔ قرآن مجید پہلی کتاب ہے جو آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ گاؤ پرستی شرک کو ظلم قرار دیتی ہے۔ یہود انبیاء کے قاتل تھے۔ سورہ ال عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 112 میں فرمایا۔ سورہ المومن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 26 میں، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی تھی۔ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھانے کی کوشش کی۔ سورہ النساء آیت نمبر 157۔ کفار نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ سورہ الانفال آیت نمبر 30 میں۔ بنی اسرائیل کے بچڑے کا کیا انجام؟ بچڑا کس نے بنایا؟ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 95 96 میں آتا ہے۔ اور بچڑا کس چیز سے بنایا گیا؟ یہ بھی سورہ طٰہٰ میں 96 میں آتا ہے۔ بچڑا آواز نکالتا تھا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 88 میں ہے۔ بچڑے کا انجام کیا ہوا؟ یہ بھی سورہ طٰہٰ 97 میں ہے۔ تو بچڑا پوجنے والی قوم قرآن اور تورات دونوں کو نہیں مانتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی جو ہے وہ بچڑے کی عبادت کرنے والی قوم کے اوپر لعنت ہے۔ تو یہ جو اہل کتاب کا دعویٰ کرتے ہیں نا، اہل کتاب کا دعویٰ وہی قوم کر سکتی ہے جو اس کتاب کو مانتی ہو۔ یہودیوں کے اوپر لعنت کیوں ہے؟ لعنت در لعنت اللہ کے غضب کے اوپر بار بار کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تو اپنی کتاب کو بھی نہیں مانتے تھے نا، یہ تو صرف ایک ہمہ دعویٰ ہی کرتے تھے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں۔ حالانکہ تورات کیا تھی؟ تورات بھی تو احکامات تھے اللہ کے، شریعت تھی اللہ کی۔ وہی احکامات قرآن میں بھی ریپیٹ ہوئے، جس کو یہ اچھی طرح جان گئے، پہچان گئے۔ لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے یہ قرآن کو انکاری تو ہوئے، لیکن اللہ نے قرآن میں ان کا پول کھول دیا کہ مانتے تم تورات کو بھی نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے ان آیات میں کہا ہے نا کہ ہم تورات کو مانتے تھے، ہم تو اسی کو مانیں گے۔ اگر یہ اس کتاب کو مانتے تو اپنے انبیاء کو قتل کیوں کرتے؟ کیوں گاؤ پرستی کرتے؟ کیوں شرک کرتے؟ لبے لباب یہ ہے ان آیات کا کہ یہود کسی بھی احکام کو اللہ کے ماننے کو تیار نہیں تھے۔